पर एक बात मुझे याद आई, जरा तवज्जो से सुनना। आप तो तवज्जो से सुन ही रहे हैं, लेकिन मजीद तवज्जो चाहता हूँ। हजरत सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा जुनैद बगदादी की बारगाह में एक औरत आई। अब जरा ध्यान से सुनो, अपनी बहनों की भी तवज्जो, वो ज्यादा इस मामले में रहती है। एक खातून हजरत जुनैद बगदादी से मसला पूछने के लिए आई। या सैयदुत ताइफा, ऐ जुनैद बगदादी, मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहता है, मेरा शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर, आजकल के मर्दों को भी दूसरे निकाह का बड़ा शौक है। हालांकि दूसरा निकाह इस्लाम ने जायज करार दिया है, लेकिन अल्लाह अकबर, लोग अगर उसकी शर्तें सुन लें तो फिर वो लोग जरा सोचेंगे। लोग आज शौक से दूसरी तीसरी शादियां करते हैं, मगर फरमाया गया जो एक से ज्यादा बीवी रखता है दोनों के साथ बराबरी का सुलूक होना चाहिए। जितने दिन इसके घर रहता है उतने दिन उसके घर भी रहे। जैसी कीमत का लिबास इसको पहनाता है वैसी कीमत का लिबास उसको भी पहनाए। जितना खर्चा इसको देता है उतना खर्चा उसको भी दे। अगर बराबरी का सुलूक नहीं करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह उसको आधा उठाएगा, उसका आधा धड़ उठाएगा। लोग देखकर पूछेंगे ये कौन है जो आधा धड़ लेकर के चला है? तो बयान किया जाएगा एक से ज्यादा इसकी बीवियां थी और वो दोनों के दरमियान इंसाफ नहीं करता था, इसलिए इसको आधा उठाया गया। आज लोग बहुत आसानी से कह देते हैं मौलाना इस्लाम ने तो दूसरी बीवी की इजाजत दी है। अरे किसको दी है? इल्ला वाहिदा। अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस की पूरी आयत ये है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अल्लाह पाक फरमाता है निकाह करो उनसे जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए। कितनी? दो दो, तीन तीन, चार चार, मगर फरमाया अल्लाह तादिलु फवाहिदा, एक से ज्यादा उसी सूरत में कर सकते हो जब उनके दरमियान इंसाफ कर सको। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही करना, बेशक, वरना जहन्नम में डाले जाओगे। ये एक अलग सा उन्वान है, अलग सा उन्वान है, उसकी तरफ नहीं। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी से एक औरत ने आकर मसला पूछा, सरकार मुर्शिद, मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहता है। तवज्जो, हजरत जुनैद बगदादी ने कहा करने दे बिटिया, करने दे। क्या हुआ? इस्लाम ने इजाजत दी, करते करने दे। उस औरत ने कहा हजरत, अगर ध्यान दे हजरत, अगर इस्लाम इजाजत देता किसी औरत को किसी मर्द के सामने अपना चेहरा खोलने की, तो मैं आपके सामने अपना चेहरा खोल देती और चेहरा खोल के बताती कि जिसके पास इतना खूबसूरत महबूब हो, अगर वो दूसरी तरफ तवज्जो करे तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा। अगर चेहरा खोलने की इजाजत होती तो मैं रुख से पर्दा उठाकर, चेहरे से नकाब उठाकर बताती कि इतनी खूबसूरत महबूब, इतना खूबसूरत जिसके पास हो, वो दूसरी तरफ तवज्जो करे तो कितना बड़ा बेवफा, कितना बड़ा जफाकार है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी चीख मारते हैं और चीख मार के बेहोश होके जमीन पे गिर जाते हैं। वो मसला पूछने आई थी, उसके तो मसले का मामला ही खत्म हो गया। इधर जुनैद बगदादी बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े। मुरीदीन आए, आपको उठाया, होश में आया, फरमाया उस औरत ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए? फरमाया उसने ये कहा कि मेरा शौहर दूसरे के चक्कर में है। आपने फरमाया कि मैंने कहा इजाजत है अगर निकाह करे तो उसने कहा आका मुर्शिद, अगर इस्लाम इजाजत देता किसी औरत को चेहरा खोलने की तो मैं चेहरा खोल के नकाब उलट करके बताती कि ऐसा खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, अगर वो दूसरे की तरफ तवज्जो करे तो कैसा जफाकार है। तो मैंने सोचा इस औरत जैसा महबूब जिसके पास हो वो दूसरी तरफ तवज्जो करे तो इसके हुस्न की तौहीन है। मेरे पास तो आमिना के लाल जैसा महबूब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म। मेरे नाम का नारा नहीं लगा। मेरे पास तो आमिना के लाल जैसा महबूब
موجود ہے وہ کیسا محبوب ہے. اب ذرا سن لے وہ کیسا محبوب ہے. خدا کی عزت کی قسم قوم مسلم تباہی کے دہانے پر نہ پہنچی ہوتی. قوم اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلے ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے نہ ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم تمہاری بچیاں 30 35 سال کی بغیر رشتے کی تمہارے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی. اللہ کی عزت کی قسم تم بے چین نہ ہوتے, تم بے قرار نہ ہوتے, تم مضطرب نہ ہوتے, تم ستائے نہ جاتے, تم تباہ نہ کیے جاتے, تم برباد نہ کیے جاتے, تم مارے نہ جاتے, تم کاٹے نہ جاتے. اگر تم آمنہ کے لال کی عزت کرتے, ان کا احترام کرتے, ان کی قدر کرتے. جنید بغدادی کہہ رہے ہیں ایک لڑکی ایسی خوبصورت ہے اگر اس کا شوہر دوسری طرف نظر ڈالے تو اس کے حسن کی توہین ہے. میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا, آمنہ کے لاڈلے جیسا محبوب موجود ہے. اور وہ محبوب کیسا ہے؟ اللہ اللہ. ایک مرتبہ خود ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے آقا آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں کیا فرق ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں وہ بھی خوبصورت ہے, آپ بھی خوبصورت ہے, دونوں کے حسن میں فرق کیا ہے؟ سلطان پور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں دل کے کانوں سے سنو, اللہ نے کیسا نبی عطا کیا. موسیٰ جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی, عیسیٰ جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی, داؤد و ایوب جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی. لیکن خدا نے ہمیں دیا تو نبیوں کا امام دیا, امام الانبیاء دیا. موسیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں خدا نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا. حضرت موسیٰ جس کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں اللہ نے ویسا نبی ہمیں عطا فرمایا. ارے نادان, خدا نے ہمیں نبی دیا تو کیسا نبی دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پتھر مارتی ہے, نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پتھر مارتی ہے. اللہ فرماتا ہے نوح تو نے تو بہت زیادہ ان پر ان کی جفا پہ صبر کیا, بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. نوح کہتے مولا ان کو تو غرق کر دے, طوفان بھیج کر, آندیاں بھیج کے, طوفان بھیج کے ان کو غرق کر دے. یہ حضرت نوح کہتے ہیں. لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ جب قوم پتھر مار مار کے لہو لہان کرتی ہے تو اللہ پہاڑ کا فرشتہ بھیج کے کہتا ہے محبوب تیری مرضی کیا ہے؟ تو اپنے نبی کی شان یہ ہے. آقا کہتے مولا تو نے مجھے ڈبانے کے لیے نہیں, تو نے تو مجھے ترانے کے لیے پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے مجھے بربادی کے لیے نہیں, تو نے مجھے آبادی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ پتھر مارنے والے مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون ظلم کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے تجھ پہ ظلم کیا, بول کیا چاہتا ہے؟ اس کو دھسا دے زمین, اس کو دھسا دے زمین میں. دھس گیا قارون. سراقہ آقا پہ ظلم کرنے آیا, سراقہ آقا پہ ظلم کرنے آیا. اللہ نے کہا محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو بتانا بھی مقصود تھا نا کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. اسی لیے تو اہل سنت کا امام کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو محبوب؟ سراقہ پکڑنے آیا ہے. آقا نے فرمایا زمین اس کو پکڑ. توجہ, زمین اس کو پکڑ, عظمت مصطفیٰ اس کو پکڑ. سراقہ سواری کے سمیت زمین میں دھسا. توجہ, قارون دھسا, قارون دھسا. قارون نے کہا موسیٰ مجھ سے غلطی ہوئی, تو کہا ڈوب اسی میں زمین کے اندر دھس. قارون کہتا ہے غلطی ہوئی, وہاں عذر قبول نہ ہوا, کہا دھستے جا, تیری اوقات یہی ہے. لیکن سراقہ حضور نے فرمایا پکڑ زمین, اس کو دھسا اپنے اندر. ادھر زمین نے دھسایا, ادھر سراقہ نے کہا مالک مجھے معاف کر دے. فرمایا چھوڑ دے.
سبحان اللہ موسیٰ کی شان علیہ السلام یہ ہے وہ دھسانا جانتے ہیں، اپنے نبی کی شان یہ ہے دھسانا بھی جانتے ہیں، نکالنا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف دھسایا نہیں، نکالا بھی، اور صرف نکالا نہیں بلکہ اور بڑی چیز عطا کی۔ فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا وہ کیسے مالک؟ وہ فرمایا کسرا فتح ہوگا اور اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے، وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سوراقا تو سونے کی لالچ میں آیا، جا میں نے بھی تجھے سونا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ہے توجہ آپ کی؟ آپ کہیں گے حضرات سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی تو کچھ مولوی جلسہ کرنے نکلے، کہا شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور بڑھ کر کے یہ بھی بک گئے کہ نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتے، نبی کو بھی حق نہیں ہے شریعت میں مداخلت کرنے کا۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، شریعت تو وہی ہے جو نبی کرے وہ شریعت ہے، جو نبی کرے وہ شریعت ہے، جو نبی کہے وہ شریعت ہے۔ اسی لیے وہ شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے، یعنی کہ وہ قانون بتانے والے بھی ہے اور قانون بنانے والے بھی ہے۔ کوئی غیر نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے، شریعت میں حق اسی کو ہے، یا تو خدا قانون بنائے گا یا تو اس کا محبوب قانون بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان سونا اللہ۔ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سوراقا کے لیے کہہ دیا تو حلال ہو گیا۔ سوراقا کے لیے کہہ دیا، حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا دور آیا، ان کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کا دور آیا، سوراقا اتنے بیمار پڑے۔ دیکھو مسلمانوں کے پاس یہی تو بات ہے، قرآن رہا قرآن پہ عمل نہیں، حدیث رہی حدیث پہ عمل نہیں۔ سوراقا فاروق اعظم کے دور میں بہت بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ بچنے کا چانس نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سوراقا جو آخری وصیت کرنا ہے میرے بھائی کر لے تاکہ پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ سوراقا اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا کہا امیر المومنین؟ کیا کہا؟ فرماتے ہیں آخری وصیت کر میرے بھائی، بچنے کے چانسز کم نظر آتے۔ کہا میں نہیں مروں گا۔ سوراقا کہہ رہے میں نہیں مروں گا۔ اب لوگ کہہ رہے کون کل کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کو خبر نہیں، لیکن سوراقا بتا رہے ہیں۔ حضرت سوراقا صحابی ہے، صحابی۔ سوراقا نے کہا امیر المومنین میں نہیں مروں گا۔ فاروق اعظم جیسا بندہ، انہوں نے کہا سوراقا اتنی گارنٹی کیسے ہے تجھے کہ تو زندہ رہے گا نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین جب تک وہ کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک سبحان آقا نے کہہ دیا تو پھر مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ سوراقا کو صحت بھی ملی، شفا بھی ملی، تندرستی بھی ملی، اور جب اللہ اکبر کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جو ہے مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا، تو کوئی کچھ دیکھ رہا تھا، کوئی کچھ دیکھ رہا تھا۔ فاروق اعظم پورے مال غنیمت میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کہا میں کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ میرے غیب داں نبی نے فرمایا تھا سوراقا کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کسرا کے کنگن، بادشاہ کے کنگن نکالے گئے، اور وہ عمر ابن خطاب جو شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر کسی کا پاجامہ یا کسی کی تیبن تکنے کے نیچے ہوتی تو بھی چابک لگا کے کہتے اوپر کر لے، لیکن اللہ اکبر، کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں سے سوراقا کے ہاتھوں میں پہنا کے کہا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اور سونے کے کنگن حضرت سوراقا کے ہاتھ میں پہنا کے بتا دیا شریعت وہ نہیں ہے جو تم گڑا کرو، شریعت وہ ہے جو آمینہ کا لال کہا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔
نعرے رسالت بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر کہتے ہیں ڈبا دے وہ ڈوب جاتے. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فرماتے ہیں کیا حضرت موسیٰ دھسا دیتے ہیں وہ دھس گیا. میرے آقا دھساتے بھی ہیں نکالتے بھی. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے, میلاد سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا سن کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے, ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب, یہ بات صرف سنیوں کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسرے نہ سنیں, دوسرے نہ سنیں, صرف سنیوں کے عاشقوں کے لیے ہے. کیا جس دن سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا دھس, وہ دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا. میرے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. کم سے کم لوگ 2000 سال کہتے ہیں, کم سے کم, کتنا اللہ جانے. لیکن 2000 سال تک کم و بیش کون دھس رہا تھا زمین میں؟ قارون دھس رہا تھا دھس رہا تھا دھس رہا تھا. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور آمنہ کے گھر میرے آقا کی ولادت ہوئی, میرے آقا کے قدم میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے, میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اب تک قارون دھس رہا تھا, آج کے بعد نہیں دھسے گا کیونکہ میرے محبوب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. میرے حبیب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. محبوب نے زمین پہ قدم رکھا تو قارون کا دھسنا بند ہو گیا. یعنی ان کی میلاد کی برکت کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے, حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے. ابو لہب کا بھی تو تعلق تھا, یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے زمین پہ قدم کیا رکھا ہے, قارون کا دھسنا بند ہو گیا ہے. ارے ان کے آنے سے جب کافروں کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہے تو مومنوں کو کیسے برکتیں نصیب ہوگی. بے شک کوئی ان کا سبحان ہو اللہ. کر تو دیکھے, کوئی ان کا بن کر تو دیکھے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کیا